बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के तूल अर्ज में मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है, लेकिन सियासत का मैदान काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है और जो सियासी गर्मा गर्मी है वो आपको मीडिया में भी नज़र आ रही है। कल लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ एक बहुत भरपूर मुजाहरा किया और कल ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इख्तिलाफात में काफ़ी इजाफा हो चुका है और एक तरफ पीटीआई का और एमक्यूएम का मुजाहरा था और आज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने पेशावर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुजाहरे का ऐलान कर दिया और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ताहिरुल कादरी साहब भी मैदान में आने वाले हैं। तो ये सियासत की गर्मा गर्मी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी की वजह से महंगाई हो गई है और मुस्लिम लीग नून कह रही है कि महंगाई जो है वो तो पेशावर में भी हो रही है और फजलुर रहमान साहब अब पेशावर में महंगाई का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे लगाएंगे। तो एक तरफ सियासी जमातें एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे एक साथी मुल्क के मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब उमर चीमा साहब ने मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप को एक ही सफ में खड़ा कर दिया है और उमर चीमा साहब ने इन सियासी जमातों की जो क़यादत है, अरकान पार्लियामेंट हैं, इनके जो इनकम टैक्स के मामलात हैं उसकी डिटेल्स के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन की है। आपने आज रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में उसकी कुछ तफसीलात पढ़ी होंगी, लेकिन उसकी कुछ झलकियां हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उमर चीमा साहब की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 47% अरकान पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स अदा नहीं किया और 12% अरकान पार्लियामेंट के पास नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं है। टैक्स ना दहिंदगान में मुस्लिम लीग नून के 54 अरकान पार्लियामेंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 हैं, पीपल्स पार्टी के 13, जमीयत उलमा इस्लाम के 7, एमक्यूएम के 5, जमात इस्लामी के 3 और इसके अलावा दीगर जमातें भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड यानी कि जो इलेक्शन कमीशन में जो कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं और एफबीआर का जो रिकॉर्ड है इसमें फर्क है। कुछ अरकान पार्लियामेंट ने जो अपने असासे जाहिर किए हैं कागजात नामजदगी में वो एफबीआर के रिकॉर्ड से डिफरेंट हैं। तो ये जो तजाद है, इस तजाद के दायरे में आ रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और इसके अलावा सरदार अय्याज सादिक साहब कौमी असम्बली के स्पीकर, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, चौधरी निसार अली खान साहब, मखदूम अमीन फहीम साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जनाब नबील गबोल साहब, चौधरी परवेज लाई साहब, अनोशा रहमान साहबा, शेख रुहेल असगर साहब और इसके अलावा कुछ दीगर सियासतदान भी शामिल हैं। वो अरकान पार्लियामेंट जिनके नेशनल टैक्स नंबर यानी कि एनटीएन मौजूद नहीं है, उसके बारे में उमर चीमा साहब ने बताया है कि इनमें जो बड़ी अहम सियासी शख्सियात हैं उनमें जनाब महमूद खान अचकजई साहब शामिल हैं, बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं, जनाब मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब साबिक वजीर आजम, जनाब अमीर खान हैदर होती साहब साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सरदार यूसुफ साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर, जनाब आबद शेर अली साहब वजीर ममलकत बराए पानी और बिजली, सिराजुल हक साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी डिटेल्स हैं। हमारे पास एक पूरी रिपोर्ट है जो कि ये उमर चीमा साहब ने इसको एक किताबचे की सूरत में शाया कर दिया है। तो उमर चीमा साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब नबील गबोल साहब। मुलजिम नहीं, अभी हम आपको मुलजिम के तौर पर नहीं बुलाया। सही, आपने खुद ही अपने आप इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब बुलाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको मीडिया के सामने पेश करें और जिन्होंने इल्जाम लगाया उसको साथ बिठा दें। हम अपने आप को क्लियर करने के लिए तैयार हैं। ये आपकी बहुत अजमत है, ये आपकी इखलाकी जुर्रत है कि आप यहाँ पे आके बैठ गए इनके साथ। आज तो हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज वो सारे काबू नहीं आए। दिल में चोर नहीं है ना, इसलिए हम बैठे हैं। लेकिन आप आ गए ना, इसलिए मैं। और इसी तरह हमारे साथ मुल्तान में मौजूद हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कोई लातो लैल से काम नहीं किया, किसी उन्होंने बहानाबाजी से काम नहीं लिया और फौरन उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में आके उमर चीमा साहब के एतराजात का जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। और इसके अलावा कुछ अहम शख्सियात जिनका नाम चीमा साहब ने अपनी रिपोर्ट में, वो हमारे साथ
ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون پہ آ جائیں. اچھا عمر چیمہ صاحب, گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میرا سوال یہ ہے آپ سے, آپ نے پچھلے سال بھی یہ کاروائی کی تھی یا کاروائی ڈالی تھی, اس سال بھی آپ نے یہ کام کیا ہے. ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہر سال صرف ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی شخصیات ان کے انکم ٹیکس کے معاملات اچھالتے ہیں, آپ جرنلسٹوں کے, ججوں کے, جرنیلوں کے, ان کے انکم ٹیکس کے معاملات کیوں نہیں سامنے لے کے آتے؟ دیکھیں میر صاحب, میں جب سے میں نے کام شروع کیا ہے, پہلا تو میں نے یہ انشور کیا ہے کہ میں خود ٹیکس پے کرتا ہوں اور میرے پارٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو کیونکہ یہ ایک میری مارل ڈیوٹی بھی ہے کہ جب میں دوسروں کو پریچ کرتا ہوں تو میرا اپنا دامن بھی صاف ہونا چاہیے. میں پولیٹیشنز پہ اس لیے فوکس کرتا ہوں کہ ہماری نیشنل اسمبلی کے علاوہ فیڈرل لیول پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ٹیکس لگا سکتا ہے. جب آپ دوسروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں, میں تو یہ ٹیکس کو پریچ کرنے کے لیے اپنے ریکارڈ ٹھیک کر رہا ہوں, تو آپ تو ٹیکس امپوز کرتے ہیں, آپ مسلط کرتے ہیں, آپ کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. اسی طرح صوبائی لیول پہ جو جتنی بھی اسمبلیز ہیں وہ ٹیکس لگاتی ہیں, ان کی اپنی جو ٹیکس پریکٹسز ہیں ان کو ایک آنیسٹ ٹیکس پے ہونا چاہیے ان لوگوں کو. جہاں تک بات آپ نے کی ججز کی, ہمارا اصل میں جو نا ہم ایک سرکس ٹائپ ہم نے ماحول بنایا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جی آپ اچھا نہیں کہ آپ اس پہ کر لیں, کہیں گے جی آپ نے فلاں پہ نہیں کی, اچھا آپ اس پہ کریں, کہیں گے کہ نہیں آپ جو ہے فوج کے پیچھے پڑ گئے, فلاں کے پیچھے نہیں جاتے. مسئلہ تو یہ نہیں کہ سولوشن, اور سولوشن تب شروع ہوگا کہ اگر ہمارے ممبران اسمبلی اچھی پریکٹس, اچھے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے, اچھی ایگزامپل بنائیں گے, تو یہ ٹیکس کے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور اگر میں ٹیکس چور ہوں تو یہ میرے پیچھے جا سکتے ہیں, جب یہ خود چور ہوں گے نا تو یہ کسی کے پیچھے نہیں جا سکتے. اگر کوئی آپ کے یا میرے انکم ٹیکس کے معاملات قوم کے سامنے پیش کرے, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن پھر اس میں ایف بی آر کے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کہیں جا کے الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اپنے گوشواروں کا اعلان تو نہیں نہ کرتے, آپ ساسوں کا اعلان تو نہیں کرتے. نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہ عوامی نمائندے ہیں, اور میرے میں فرق تو ہے نا. میرا ان سے, میں عوام سے ووٹ لے کر نہیں آیا نا, میری ایک ڈیفرنٹ ڈیوٹی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف میرے اور آپ کا ایشو نہیں ہے. انکم ٹیکس لا کے تحت انہیں ہر سال ایک ٹیکس ڈائریکٹری ریلیز کرنے کی جس میں تمام شہریوں کے ٹیکس پبلک ہونا چاہیے. اچھا یہ تو یہ گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی, یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں جی آپ فلاں کی نہیں کرتے, فلاں کی نہیں کرتے, کریں. مسلم لیگ نون کے منشور میں شامل ہے, منشور میں شامل ہے کہ ہم ٹیکس. مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ ایک انکم ٹیکس دینے والوں کی ڈائریکٹری چھاپ دیں, اس میں آپ کا بھی آ جائے گا, میرا بھی آ جائے گا, سب کے نہ دہندہ اور دہندہ سب کا دے دیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں فرق ہے, اور سب سے پہلے اس میں نواز شریف صاحب آتے ہیں, تو وہ کیا فرق ہے, کیا مسئلہ ان کا؟ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی میرے خیال کوئی 2-3 لاکھ کا ٹیکس ڈیفرنس آ رہا ہے کہ میں. اچھا ویسے وہ انہوں نے کتنا ٹیکس ڈکلیئر کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نامنیشن پیپر میں لکھا ہے کہ میں نے 24,49,556 روپے ٹیکس دیا ہے. ایف بی آر کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. ان کا ٹیکس ہے 22,07,118 روپے, جن کے کوئی 2 لاکھ سے زیادہ کوئی ڈیفرنس بن رہا ہے. تو ٹیکس تو دے رہے ہیں نا, وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اچھا ایک منٹ, ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں. انہوں نے اس طرح ظاہر کیا کہ پولیٹیشین جو ہے وہ انکم ٹیکس چور ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا کتابچہ بنایا فنڈڈ بائی UNDIP, پتہ نہیں کس کس سے, آئی ڈونٹ نو, SDPI جس سے بھی فنڈ کیا, جو 2 کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی جو ہے ریکارڈ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ صرف یہ بتا دیں آپ نے اتنا محنت کر کے جو کتابچہ بنایا, کیا یہ ہم پولیٹیشین چور ہے یا ایرر ہے اس میں, یا ڈسکرپنسی ہے اس کے اندر؟ نہیں, یا ہم ٹیکس چور ہیں یا ہم ٹیکس نہیں دیتے. اچھا اتنا اس کو واضح کر دیں, کیونکہ عوام کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکس دینا چاہیے. ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں نا. آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ چلے مجھے ایک بات بتائیں عمر چیمہ صاحب, میرے ٹیکس میں کتنا فرق ہے؟ نہیں آپ پہلے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا, آپ نے لکھا ہوا ہے, میں نے دیکھا. آپ کے اور میرے ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ 4,29,601. میری بات سنیں, آپ کا ادارہ جدھر آپ کام کر رہے ہیں, کیا جیو, کیا یہ نیوز جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں, کیا یہ ٹیکس پورا بھر رہے ہیں؟ ابھی میرے ساتھ میری بات سنیں نا, کیا آپ, اچھا میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ میری بات کریں. دیکھیں نا, میں تو اس طرح جیسے MQM کی بات کرنا شروع کر دوں کہ MQM والے سارے ٹیکس دیتے ہیں, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. کسی میڈیا کے بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشنوں کے پگڑی اچھالے پروف کے ساتھ. میں پروف آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے کیا پروف
دیا. میں آپ کو یہ پروف دے رہا ہوں, سن لینا اس کی بات. میں بتا رہا ہوں نا. اچھا کتنا فرق ہے آپ بتائیں عمر چیمہ صاحب. مجھے پہلے آپ یہ بتائیں 11,000 روپے کا فرق ہے. کس چیز کا فرق ہے میں آپ کو بتا دوں. سنیں نا جی, میں نے نامنیشن پیپر جب بھرا 2013 میں تو میں نے 4,40,000 بھرا. اس کے بعد ایف بی آر نے 10,000 مجھے واپس کیا کہ آپ نے ایکسس بھرے, تب جو ہے ایف بی آر نے یہ فگر پیش کیا 4,29,000. اچھا آپ نے ٹوٹل ٹیکس کتنا دیا؟ 11,000 کا فرق میں انہوں نے کتاب میں جو ہے لکھ کر جو ٹوٹل ٹیکس کتنا دیا؟ 4,40,000. اچھا انہوں نے کہا کہ آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے, آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ میچ کرتا ہے اس کے ساتھ. انہوں نے نہیں کہا سٹینڈرڈ کے ساتھ یہ میچ کرتا ہے. آپ آئے چیک کریں نا میرے نام پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میرے دادا کے نام پر کراچی ایئرپورٹ ہے. آپ کیا پاکستان حکومت مقروض ہے ہماری فیملی کا؟ تو پھر یہ اتنا ٹیکس میرے دادا کے نام پر ہے نا, میرے نام پہ تو نہیں ہے. اچھا چلیں آگے چلنے سے پہلے میں شامو قریشی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, لیکن میں ایک آپ کو نبیل بھائی, کسی کی پگڑی آپ لوگ نہیں اچھالیں. نہیں پگڑی نہیں اچھالی. آپ پروف دے دیکھیں اس طرح آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے شروعات اپنے ڈیبیٹ میں کی کہ انکم ٹیکس چور ہے یہ پالیٹیشن. نہیں یہ نہیں کہا, چوری کی بات نہیں کی ابھی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, یہ چوری تو ہے نا. یہ کیسے جب آپ چیزیں اپنا پورا ٹیکس نہیں دیتے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ آپ کے نام ہے, دوسری طرف ہم نے انکم ٹیکس آپ کو 40,000 جو ہے زیادہ دیے, آپ نے پھر ہمیں واپس. چلے میں شامو قریشی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, لیکن ایک مؤدبانہ گزارش آپ کی خدمت میں. آپ نے ایک ابھی سوال اٹھایا کہ یہ جنگ اور نیوز کتنا ٹیکس دیتے ہیں. جنگ اور میری بات سنیں نا, اس کی انکوائری یہ میری بات سنیں نا, جنگ سب سے پہلے میری بات تو سن لینا. یہ پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. گھر سے شروع یہ کریں اپنا سنیں نا, میرا بھی جہاں یہ کام کرتے ہیں. جب آپ پیپلز پارٹی میں تھے تو آپ کی حکومت نے 5 سال تک جنگ اور نیوز کی پوری انویسٹیگیشن کی. اس سے پہلے پرویز مشرف نے پوری انویسٹیگیشن کی. اگر اتنی سی بھی چوری ہوتی نا تو آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دینی تھی. میں تو کہتا بھی نہیں ہوں, اور میں مثال دے رہا ہوں. اگر سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے. اچھا آج میں آپ کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ جنگ نیوز یا جیو کی کوئی ٹیکس چوری جو ہے اس کو ثابت کر دیں. سب سے پہلے میں اس پہ پروگرام کروں گا. سب سے پہلے میں کروں گا. میں کہتا ہوں یہ جرنلسٹ جو بیٹھ کے رپورٹیں بناتے ہیں, خدا کے لیے آپ لوگ بیٹھ کے ایسی رپورٹیں بنائیں. آپ جا کے ان کی بھی رپورٹیں بنائیں نا, جو ٹیکس چور ہیں, جو کرمنلز ہیں, جو بتا مافیا ہیں, جو کیا کیا نہیں کرتے. بہت سارے ہیں. میں آپ نام بھی نہیں لیتے. اچھا میں شامو قریشی صاحب ادارے بہت ہیں, ان پہ بھی آپ کریں. صرف پولیٹیشنوں کی گردن چھوٹی ہے, ان کو نہ دبائیں. اور ہاں اگر ہم ٹیکس چور ہیں آپ ہماری گردن دبائیں. آپ نے 11,000 روپے میں ہمیں لٹکا دیا الٹا. اچھا جی شامو قریشی صاحب آپ بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامو قریشی صاحب, نبیل گبول صاحب کچھ تھوڑے سے غصے میں آگئے, ان کا حق ہے, آج یہ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے شامو قریشی صاحب کا بھی اس میں نام شامل کیا ہے, تو کیا پرابلم آپ کو نظر آئی؟ وہ تو بڑے ہی نفیس آدمی ہے اور ہمیشہ رکھتے ہیں, رول آف لا بھی یقین رکھتے ہیں, تو ان کا نام آپ نے کیوں دے دیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ شامو قریشی صاحب کا جو ان کے نامنیشن پیپر میں آ رہا ہے 8,64,148 روپے انہوں نے ٹیکس دیا ہے. اور جو ایف بی آر کا ریکارڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ٹیکس ہے 5,87,500 روپے. تو 3 لاکھ کا فرق ہے. 3 لاکھ کا فرق ہے. اس کے علاوہ جو ان کی انکم ڈیکلیریشن ہے اس میں بھی کوئی ڈیفرنس آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں وہ ہے, انہوں نے کہا کہ 1,54,49,120 میری انکم ہے. یہ نامنیشن پیپر میں کہہ رہے ہیں. اور جو ان کا ایف بی آر کا ریکارڈ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ 52 لاکھ ہے. 52 لاکھ. یعنی کہ ایک طرف ہے 1,54,00,000 ہے, دوسری طرف جو ایف بی آر کے ریکارڈ میں ان کی آ رہی ہے 52 لاکھ انکم. جی شامو قریشی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ساری چیز کو ان گڈ فیتھ لوں گا, اور میں سمجھتا ہوں بحث غلط سمت چلی گئی ہے. ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر کا فقدان رہا ہے, اور اب ہمیں اس کی طرف آگے آنا ہوگا. ان گڈ فیتھ ہم نے اپنے ایسٹس, میں اپنی بات کروں گا, جمع کروائے. ان گڈ فیتھ اپنی ریٹرنز بھری ہیں اور انشاءاللہ بھریں گے. اب جو ایک فرق یا ڈسکرپنسی بتا رہے ہیں ایف پی آر کے بقول, جو میں نے اخباری رپورٹ ان کی پڑھی ہے, ایف پی آر نے بھی کہا ہے کہ ابھی ہم نے اس کی تحقیق کرنی ہے. اب تحقیق کرتے ہیں, ہم نے ان گڈ فیتھ کی ہے, اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے تو اس کو ریموو کریں گے. اب جو یہ فرق بتا رہے ہیں جو میرا ذکر کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ فرق یہ ہو کہ ایک جگہ جو مائنر چلڈرن ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے ہوں, ایک جگہ نہ ہو, پر یہ ریموو ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے. تو میں تو اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں. انکم ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں,
ٹیکس نمبر بھی موجود ہے اور چاہتا بھی ہوں کہ انکم ٹیکس اگر ایک تھریشولڈ کے اوپر انکم کسی کی ہے, چاہے اس کا کسی سیکٹر آف دی اکانومی سے تعلق ہے, اس کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے اور اس کلچر کو ہمیں اپنے ملک میں متعارف کروانا چاہیے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ غصے میں آنا چاہیے, نہ جذباتی ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کی پگڑی اچھالنی چاہیے. اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے وہ ریموو ہو جائے گی اور اگر کوئی فرق ہے وہ دور ہو جائے گا. اچھا چیمہ صاحب, آپ نے نواز شریف صاحب کا بتایا فرق ہے, عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان صاحب کا ٹیکس کا بھی ہے لیکن ٹیکس کا ان کا کم آ رہا ہے, کوئی وہ 7-8 ہزار کے غالباً. جو ان کا انکم میں آ رہا ہے نا, انکم ڈکلیریشن میں, اس میں کافی ڈیفرنس آ رہا ہے. انہوں نے نامنیشن ایف بی آر کے ریکارڈ میں ان کی انکم آ رہی ہے 35 لاکھ روپے اور نامنیشن پیپر میں ان کی انکم آ رہی ہے 1 کروڑ 61 لاکھ روپے. اچھا, تو یعنی ان کا 1 کروڑ سے زیادہ کا ڈیفرنس آ رہا ہے. تو یہ یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اور ان کا ایک ہی جیسا معاملہ ہے. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی شاید ان کا تھوڑا سا زیادہ ہے. اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مسلم لیگ نون سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی جناب شیخ روہیل اصغر صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے پچھلے سال بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کیا تھا اور عمر چیمہ صاحب کے سامنے آپ آگے بیٹھ گئے تھے. آج بھی آج فون پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا نام؟ پہلی بات میر صاحب, میں انتہائی شرمندہ ہوں کہ میں اگر اسلام آباد میں ہوتا تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا. اچھا, بہت شکریہ شیخ صاحب. اچھا چیمہ صاحب جو ہے انہوں نے آپ کا نام سیاستدانوں کی فہرست میں شامل کیا جن کے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں فرق ہے. تھوڑا سا بتا دیں چیمہ صاحب کیا فرق ہے؟ ہاں جی, ان کا تو میرے ایک منٹ, ان کا جو انکم ایف بی آر میں ان کا ٹیکس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 1,35,594 اور جو انہوں نے نامنیشن پیپر میں لکھا ہے وہ لکھا ہے 1,93,718 روپے. تو کتنا فرق ہے؟ اتنا زیادہ فرق تو نہیں, یہ 50,000 سے زیادہ فرق ہے. آپ بتائیں اس ملک میں ویسے 11,000 کا فرق میرا ہے تو میں انکم ٹیکس چور ہوں. میں نے زیادہ, میرا قصور یہ ہے میں نے ٹیکس پے کیا اور ایف بی آر نے معافی کر کے 10,000 مجھے واپس دیا, میرا قصور ہے. اچھا بھائی, یہ سب نے ایسے ہی کیا ہے. جی شیخ صاحب, انکم ٹیکس چور ان میں نہیں ہے. اچھا جی شیخ صاحب اس کا جواب دے دیں ذرا. جی ایگزیکٹلی بات یہ ہے میر صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ. جی میرا خیال میں جس کا کام ہو ویسے تو اسی کو کرنا چاہیے. چیمہ صاحب بڑے زیرک, بڑے سمجھدار ہیں. لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے عدالت میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کی خدمت میں اپنا گوشوارہ پیش کر دیا تھا. اس وقت بھی گوشوارہ اتفاق سے میرے سامنے پڑا ہوا ہے. جی میر صاحب, میں کوئی مطلب میں اللہ نے عزت دی ہے لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے الفاظ, آپ کی تحریر سے, اور باقی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں گوہل صاحب کی کہ پگڑی اچھالنا بہت آسان کام ہے. یعنی کہ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ان کو میرے خیال میں نے شاید یہی کہا تھا کہ چیمہ صاحب کو ان ساری بریکیوں کا شاید علم نہیں ہے. آپ ایڈوانس ٹیکس جمع کرواتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ کا سال ختم ہوتا ہے تو جب آپ کا ٹیکس زیادہ چلا جاتا ہے تو انکم ٹیکس آپ کو ریٹرن کرتا ہے کہ آپ کا یہ ٹیکس زیادہ آ گیا, انکم جو آپ نے ظاہر کی اس کے حساب سے آپ کا ٹیکس واپس آ گیا. ایک بات تو یہ ہے میر صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس اپنا جمع کرواتے ہیں, ہم اپنا جمع کرواتے ہیں ریجنل انکم ٹیکس آفیسر کے اور سیلف اسیسمنٹ میں. میرا تو کم از کم بہت دیر سے سیلف اسیسمنٹ میں, میں نے اس وقت بھی آپ کو عرض کیا تھا, آپ نے اس وقت بھی میرے خیال میں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, جب میں آپ کا پروگرام کر کے نیچے اتر رہا تھا, میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا, میرا بیٹھنا, میری گاڑی, میرا چلانا, میرا سب کچھ آپ نے دکھایا تھا. اور میں نے اس وقت ایک سوال کیا تھا کہ کاش آپ اس کی رجسٹریشن دکھا دیں, نام کے ساتھ جو بلدیت ہے اس پہ بھی اگر آپ فوکس کر لیتے تو میرے خیال میں دنیا کو کوئی قانون یہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے بیٹے کی گاڑی باپ نہیں چلا سکتا. اب مجھے نہیں پتا چیمہ صاحب اس لیول تک پہنچ گئے نہیں پہنچ گئے, لیکن الحمدللہ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے سامنے اپنے پھلے پھولیں, اپنا کام کریں. میں یہ حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں جو انکم میری ہوتی ہے میں اس پہ اپنا ٹیکس دیتا ہوں. میرا خیال اور تھا, میرا خیال تھا کہ چیمہ صاحب یہ کہیں گے کہ میری 57 لاکھ کی ایک انکم ہے جس پہ انہوں نے کوئی شاید آبجیکشن کرنا ہوگا, لیکن وہ تھی فورن ریمیٹنس. ٹھیک ہے, فورن ریمیٹنس میں میر صاحب ٹیکس لائبل نہیں کرتا. تو اب یہ جو ڈفرنس آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ میں نے جو کیا وہ ہے جو آپ کو انکم ٹیکس آپ کا ریٹرن کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب ریٹرن کرتا ہے تو وہ نیکسٹ ایئر اس کا ریفلیکشن آئے گا.
ٹھیک ہے. وہ جو ریفلیکشن آئے گا نیکسٹ ایئر، وہ نیکسٹ ایئر ہم اس کو کاٹ کے اپنا انکم ٹیکس دے دیں گے. اسی لیے میں نے اس دفعہ جو ٹیکس پے کیا وہ میں نے 1,35,000 کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں میری گزارش یہ صرف یہ ہے چیمہ صاحب سے، بڑی محتمانہ گزارش ہے، آپ ضرور کہیں لیکن خدا را یہ کام ضرور کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان میں اور ٹیکس نہ دینے والوں میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ایک آپ نے ذہن میں رکھیں کہ جو انکم ہے ٹیکس اسی پر لیا جائے گا، اس کو آپ کنسیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میں ایک منٹ میں مجھے اس کا بات کا جواب دیجیے. دیکھیں عامر بھی 47% لوگ جو ٹیکس جو 40% لوگ ٹیکس نہیں دیتے انہوں نے کہا نا، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ 47% پالیٹکس ذکر ہے ان کا نام کیوں نہیں اس لسٹ ہے نا، ہے سب کا نام. 47% جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ہے نا پالیٹیشین، سب کے نام لکھے بات کر رہے ہیں. پہلے تو آپ نے ایک بات تو یہ ہے ٹیکس پے کرتے ہیں آپ نے ان کا نام لے لیا. شیخ روہیل اصغر صاحب انہوں نے اتنی بڑی سمپل سی بات بیان کر دی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم میں نے کنفرنٹ کیا تھا، میں نے ٹیکس دکھایا تھا کہ آپ کا 16,000 روپے ٹیکس ہے، لہذا یہ انہوں نے مجھے ٹیکس نہیں دکھایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو چیز میں نے پہلے نوٹ نہیں کی، ان کی جو ادھر انکم آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے 28 لاکھ جو نامینیشن پیپر میں ہے، اور ویسے ان کی انکم جو بن رہی ہے وہ ہے 17 لاکھ. یہ مجھے نہیں پتا ٹیکس کے معاملات کا، یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑا پتا ہے. کیا انہیں یہ نہیں آئیڈیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی انکم 17 لاکھ بنتی ہے، انکم یہ 28 لاکھ ہی اگر مان لیں سالانہ اتنی انکم بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فارن ریمیٹنس بھی ہیں تو انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ کو جو بھی ٹیکسیبل اور ٹیکس سے ایگزمپٹ انکم ساری شو کرنی پڑتی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اس میں میرا خیال ہے شیخ صاحب اگر آپ نے اس کا جواب دینا تو ہمارے ساتھ رہی گا. ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے جی، وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. عمر چیمہ صاحب، یہ آپ نے اپنی رپورٹ میں کچھ سیاستدانوں کے نام لکھے ہیں جو کہ جن کا این ٹی این نمبر نہیں ہے. اب کیا ضروری ہے کہ جس کا این ٹی این نمبر نہیں ہے وہ ٹیکس چور ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے وہ ٹیکس چور ہو؟ نہیں، اس کا تو یہ مطلب ہے نا کہ وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے. چوری تو بعد کی بات آتی ہے نا، کہ اگر آپ مثال کے طور پہ محمود زئی صاحب ہیں یا سراج الحق صاحب ہیں. اچھا، میں اس کی ذرا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. وہ میرے خیال دو چیزیں مکس ہو گئی ہیں. جو محمود اجگزئی صاحب کا آپ نے نام لیا یا جو جمالی صاحب کا نام لیا، ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، یا امیر حیدر ہوتی صاحب جو کے پی کے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ٹیکس ہی نہیں دیا. یہ نان ٹیکس پیئر ہیں. اچھا، جو سراج الحق جو فائنانس منسٹر ہیں، جو خیبر پختونخوا کے سراج الحق صاحب، یا کیپٹن صفدر صاحب جو پرائم منسٹر نواز شریف کے داماد ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے جن کا این ٹی این ہی نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ این ٹی این نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹیکس چور ہیں. نہیں، این ٹی این نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے کبھی ٹیکس نہیں. تو وہ صوبے میں وہ ہو سکتا ہے وہ ٹیکس دیتے ہوں. نہیں، انکم زرعی انکم پر صوبے نہیں، وہ ایف بی آر کو ٹیکس تو دینا نا آپ نے. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ سراج الحق صاحب، اگر آپ یہی بات کر لیں جی کہ زرعی انکم کا، سراج الحق صاحب پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سیلری تو اس ٹائم آپ کو ملتی ہوگی. جب سیلری ملتی ہے تو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی، آپ کو این ٹی این ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ ذرا ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ چلیں جو فرق ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں، اس میں آپ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے یہ کہا اور یہ کہا کہ اگر کوئی فرق ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ آپ نے خود بھی یقین دلایا کہ آپ ختم کر دیں گے. لیکن ہمارے وہ معزز سیاستدان جن کے این ٹی این نمبر ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ این ٹی این نمبر نہ ہونے کا مطلب ٹیکس ہی نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں اب آپ کیا کہیں گے؟ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے؟ اگر یہ ایسے لوگ آپ کی پارٹی کی صفوں میں موجود ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی میں ہے کے پی میں. میر صاحب، قانون کے مطابق آپ کی اگر ایک تھریش ہولڈ کے اوپر انکم ہو تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہے جی، اور وہ کرنا چاہیے، چاہے اس پہ کوئی سیاستدان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی صنعت کار ہے، سب کو کرنا چاہیے، اور اس میں میں تو اس کے حق میں کہ ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ ہم اس کو پازیٹیولی لیں. ہمارے ہاں پہلے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کی ڈکلیریشن نہیں ہوتی تھی، اب ہو رہی ہے، یہ اچھی بات ہے. ٹیکس کا کلچر پہلے نہیں تھا، اب لوگ کانشیس ہو رہے ہیں اور ٹیکس کلچر کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک خوش آئند بات ہے، اس کو انکریج کرنا چاہیے. جن کے پاس ٹیکس نمبر نہیں ہے اور ان کی ایک لیول سے 3.5 لاکھ سے فرض کی زیادہ انکم ہے اور وہ اس مد میں آتے ہیں، تو ان کو ٹیکس اپنا این ٹی این نمبر لینا چاہیے، اپنا نیشنل ٹیکس کارڈ بنوانا چاہیے.
So let's move in the positive way, in the right direction. اور چیمہ صاحب کو بھی اس کو پازیٹیولی لے کر آگے چلنا چاہیے، اور پولیٹیشنز کو بھی اب یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ قوم ٹیکس ادا کرے تو آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اصل بات ہے انٹینشنز کی اور نیتوں کی. کئی دفعہ ڈسکرپنسی ان انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہے. اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ آپ چور ہیں یا چوری کا آپ کا ارادہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا. ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں، وہ ریموو ہو جاتی ہیں. ایف بی آر نے خود کہا ہے کہ ابھی ہم نے خود دیکھنا ہے، اور جب اس کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد مسئلہ دور ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو ہم اس انداز میں نہ اچھالیں جس انداز میں اچھالا جا رہا ہے. لیکن چیمہ صاحب کی جو ایک کاوش ہے اس پہ ہمیں برا نہیں منانا چاہیے، ہمیں اس کو ان گڈ فیتھ لینا چاہیے. اچھا شیخ روہیل اصغر صاحب، یہ بتائیے سیاستدانوں کے این ٹی این نمبر نہیں ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں صاحب میری سن لیجئے، ہم ان باتوں کو میں بڑی معذرت کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب سے، مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ کو چیز کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے اس پہ آپ کمنٹس نہ کریں. میر صاحب آپ کا وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ ٹیکس کاٹنے کے بعد، ایڈوانس ٹیکس کاٹنے کے بعد آپ کو ملتی ہے. وہ ٹیکس آپ کا جو جس کا بھی کاٹا جاتا ہے، اے بی سی جو بھی ہے، وہ وزیر اعظم صاحب ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہے، وہ ٹیکس آپ کا قومی خزانے میں جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگنورنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس صاحبان کو فوری طور پر اپنے ان ٹیکسز کا این ٹی ایم نمبر جو ان کو الاٹ ہوا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے. ان کے نام پہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے اور خزانے میں جمع کرایا جاتا ہے. لیکن شیخ صاحب انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں جو الیکشن کمیشن کو دیے اس میں ذکر نہیں نہ کیا اس کا. نہیں ذکر ہے جناب، چیک کیا نہیں این ٹی این ان کا. نہیں سر، نہیں ذکر ہوتا ہے. ویسے روہیل صاحب آپ چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جن لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں این ٹی این کی ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ آپ کسی آدمی کا سی این ایس سی ڈالیں، اگر اس کا این ٹی این ہے تو مل جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ سیلری کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ان کو شاہ محمود صاحب کو کنفیوز کر رہے ہیں؟ یہ کہا تھا، دیکھیں میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، میں اس بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ ٹیکس ضرور دیتے ہیں. اگنورنس آپ کہہ سکتے ہیں، اپنی کمائی پہ ٹیکس دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو اپنے متعلق عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے جمع کروایا، نہیں صاحب نہیں، یہ اتنا آسان یا اتنا سادہ نہیں ہے. آپ نے میری تصویر دکھائی، آپ نے اخبارات میں میرا نام دیا، لیکن یہ ایسا آسان نہیں ہے. یہ دیکھیں، بات سنیں، آپ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. شیخ صاحب میں جتنا آپ ٹیکس دیتے ہیں نا اتنا کو میں بھی دے لیتا ہوں. میں آپ جیسا لیونگ سٹیٹس انجوائے نہیں کرتا. یہ لوگوں کو بتائیں آپ کس طرح انجوائے کرتے ہیں. اچھا ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شاہ محمود قریشی صاحب. آپ کے بچوں کی طرح میرے بچے جو ہے نا بڑے کرنا چاہ رہا تھا میر صاحب، وہ نافرمان نہیں ہے. جی شاہ محمود صاحب. جی میر صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جب نامینیشن پیپر بھرے گئے تھے تو اس پہ ایک خانہ تھا جس پہ آپ نے اپنا این ٹی این نمبر لکھنا تھا. تو جن کے پاس این ٹی این نمبر تھا انہوں نے اپنا نمبر وہاں بھر دیا. مثال کے طور پہ میرے پاس ٹیکس نمبر ہے تو میں نے اپنے نامینیشن پیپر میں وہ ٹیکس نمبر بھر دیا تھا. نمبر ایک. نمبر دو، ایک چیز اور آپ ذہن نشین کیجئے کہ جن لوگوں کی ایگریکلچر انکم ہے وہ آج ہمارے ملک میں ابھی بھی وہ پریزمپٹیو ٹیکس کی شکل میں ہے. ایک فلیٹ ریٹ پر ایکڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ لوگ بھر رہے ہیں. تو اب آپ ان کو اگر ایف پی آر کے طریقہ کار میں لے کر آنا چاہیں تو آپ کو ایک نیا طریقہ کار رائج کرنا پڑے گا جو کہ اس وقت نہیں ہے. اس وقت جو ایگریکلچر انکم ہے وہ فلیٹ ریٹ، جو صوبائی ٹیکس ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے اور وہ ایک فلیٹ ریٹ کے ذریعے جاتا ہے. اور جو آپ کی سیلری پہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں وہ تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے ہماری گفتگو جائے لینا جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سراج الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام حامد بھائی. جی سراج الحق صاحب، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کے جو انکم ٹیکس کے معاملات ہیں. تو اس میں جو عمر چیمہ صاحب کی انویسٹیگیشن ہے اس میں آپ کا نام ان سیاستدانوں میں آ رہا ہے جن کا این ٹی این نمبر نہیں ہے، نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس نہیں دیتے. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. جی
اور اس ایشو کو اٹھایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ملاکن ڈویژن ہے زون 3 جس کو کہا جاتا ہے یہ فری ٹیکس زون تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں پشاور میں ہوں, یہاں کوئی پراپرٹی کوئی کاروبار میرا نہیں ہے, نہ کوئی اپنا گھر ہے, کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو تنخواہ بھی ملتی ہے حکومت کی طرف سے وہ بھی 18,000 روپیہ ہے, اور اس میں اسی وقت ٹیکس لیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بہار نے 1 جنوری 2011 سے ایک قانون بنایا ہے کہ ہر شخص جو شناختی کارڈ بنایا تو خود بخود اس کا ایک NTN نمبر ہوگا. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ٹیکس دینا ایک فرض ہے, ریاست کو, حکومت کو. ٹیکسوں پر تو حکومت چلتی ہے, لیکن ہمارے کوئی پراپرٹی, کوئی کاروبار, کوئی گھر, کوئی ایسی چیز نہیں ہے پشاور میں جس کی بنیاد پر ٹیکس دیا جائے یا لیا جائے. اور جو سرکار سے ہمیں 18,000 ایز اے فائنانس منسٹر ملتا ہے وہ خود بخود اس سے کاٹ دیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 18,000 ہماری تنخواہ ہے, 6,000 اس میں الاؤنس ہے, تو یہ کل 24,000 روپیہ بنتے ہیں, جس پہ ہمیشہ ہر مہینے 2,269 ٹیکس اس سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب سراج صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا NTN نمبر تو ہوگا نا؟ یعنی یہ تو جب آپ نے سوال اٹھایا تو میں نے پہلی بار ابھی اپنے دفتروں والوں سے بات کی کہ اس کا اصل سچویشن کیا ہے. انہوں نے یہ سارے تفصیلات مجھے آج ملے ہیں کہ 1 جنوری بہار کا پہلا سے یہ قانون ہے کہ جس کا بھی شناختی کارڈ بنایا جائے اس کا آلریڈی ایک NTN نمبر ہوتا ہے. لیکن میرا کوئی کاروبار, کوئی ٹیکس, کوئی آمدنی کا ذریعہ, کوئی اس طرح چیز نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے, لیکن سراج صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا NTN نمبر ڈھونڈیں, تردد کریں, تھوڑی کوشش کریں, اور NTN نمبر آپ کو سیکرٹری سے کہا کہ کل مجھے دے دیں, وہ مجھے کل دے بھی دیں گے. لیکن میں آپ کو سچویشن بتانا چاہتا ہوں. جی چیمہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سراج صاحب السلام علیکم. دیتی ہے جی سراج صاحب, میرے آپ سے 2 کویسچن ہیں. ایک تو جو آپ نے FBR والی بات کی کہ انہوں نے ایک نیا قانون بنایا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ابھی تک وہ قانون جو ہے آپریشنل نہیں ہے, یعنی کہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا اس طرح سے کہ اس کو ایسا کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو خود فائنانس منسٹر ہیں, اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ اگر سیلری سے ڈیڈکشن ہو بھی رہی ہو تو ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کرنے ہوتے ہیں, جس میں جو ایک آپ کی سالانہ انکم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ ٹیکس ریٹرن آپ NTN کے بغیر تو فائل نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کرتے ہیں؟ بادشاہ ہمیشہ زکوٰۃ ہو یا ٹیکس ہو اس وقت لیا جاتا ہے جب اس پر کوئی سال بھی گزر جائے. لیکن یہ جو ٹیکس حکومت کرے تو ہر مہینے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے تو کاٹ دیا جاتا ہے. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پھر بھی آپ کو ریٹرن تو فائل کرنا ہوتا ہے ایز اے فائنانس منسٹر, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا. مجھے بہت سارے تمام چیزوں کے علم میں ہے, لیکن میں ملاکن ڈویژن میں, اپنا گھر ملاکن ڈویژن میں, جو کچھ عرصہ تک وہ فری ٹیکس NTN کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. جی نبیل, اب کچھ آپ ٹھنڈے ہوئے, ہمارا قطن مقصد کسی کی کردار کشی کرنا نہیں ہے, صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ جو انکم ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ فائل کریں گے تو آپ کو NTN نمبر ملے گا. بالکل صحیح کہا. جو پولیٹیشین یا جو عام آدمی نہیں دیتا ہے انکم ٹیکس, اس کا NTN نمبر نہیں ہوتا ہے, وہ بات مانے. میں ان کا نام نہیں لوں گا فائنانس منسٹر صاحب کا, ان کا ضرور NTN نمبر ہوگا, لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, غلطی ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمر صاحب نے گدا گوڑا سب جو ہے نا ایک ساتھ ملا دیا. جو ٹیکس نہیں پے کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. آپ برا نہ بنائیں, آپ گدا کے گھوڑا ہیں. گھوڑا ہوں میں, اس لیے کیونکہ میں ٹیکس پے کرتا ہوں اور میں نے زیادہ ٹیکس پے کیا, FBR نے مجھے ریٹرن کیا واپس کہ آپ نے 11,000 زیادہ دیے, یہ آپ کو نہیں بنتا ہے. تو میں تو چور بنا ہی نہیں, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں مجھے ادھر بٹھانے. انہوں نے جس طرح شروعات انہوں نے کی کہ جی یہ جو ہے لوگ جو ہے اس میں تضاد ہے. وہ بھائی تضاد, میرے بھائی عمر بھائی, آپ انویسٹیگیشن, اچھا وہ جو 11,000 کا تضاد تو ہے نا, 11,000 میں نے زیادہ دیے جو انہوں نے مجھے واپس کیا FBR نے. آپ نے آج تک سنا ہے کہ FBR واپس کرے گا؟ عمر صاحب میں آپ کو میر صاحب یہ جو بات کرتے ہیں نا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنٹری میں رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو برطانیہ میں ایکسپینس سکینڈل آیا تھا,
ایک ممبر آف پارلیمنٹ کا 100 پاؤنڈ پہ اس کو ریزائن کرنا پڑا. اچھا ادھر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10-11 کی کتنی سیلری ہے. دوسرا یہ کہ کیا میرا بات یار آپ جا کے لڑائی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. پاکستان میں صرف 14 لاکھ لوگ ٹوٹل 14 لاکھ لوگ وہ جو ہے دیتے ہیں 20 کروڑ میں سے صرف 14 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. مجھے پتا ہے ان میں کتنے بڑے بڑے جو ہیں لوگ ہیں جن کا ذکر نہیں کبھی انہوں نے کیا. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ آپ کر دیں. آپ مجھے پتا ہے آپ انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں نا. آپ انویسٹیگیشن رپورٹر جو ہے نا جو چاہے لکھ دے جو اس کتاب میں آ گیا وہ بن گیا. آپ کے رپورٹ کو میں چیلنج کرتا ہوں. یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ سراسر پگڑی اچھالنے والی بات ہے پولیٹیشنز کی. میری بات سنیں. اگر خدا کی قسم کاش میں پولیٹیشن نہیں ہوتا میں آپ کی طرح صحافی ہوتا میں بھی بڑے بدلے لیتا لوگوں سے. میں بڑے بدلے لیتا لیکن مجبوری ہے کہ میں پبلک کا نمائندہ ہوں. میں آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ وہ کردار نہیں کریں کہ ایک ٹی وی ٹاک شو جو بیٹھ کے سارا دن جو ہے ایک انسان جس کی شکل کو دیکھنے کے لیے میرا دل نہیں چاہتا ایک دوسری چینل کا وہ سارا دن بیٹھ کے آپ کے جس طرح چینل کو ذلیل خوار کر رہا ہے اس کو آپ خدا کے لیے سچ ثابت نہ کریں کہ واقعی آپ کا چینل ایسا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے خلاف ہے میں آپ یقین کریں میرے خلاف میں نے ٹویٹر پہ جا کر اس شخص کے لیے کیوں کسی کی آپ کورٹ میں چلے جائے بھائی. یار ادھر جس کو دیکھو آپ لوگوں کو لائسنس ٹو کل مل گیا میڈیا کے لوگوں کو لائسنس ٹو کل جس کو چاہ آپ اس کے کوئی اور نام لیتا اتار دو. پچھلے 10 سال اتار دیتے ہو آپ لوگ. پچھلے 10 سال میں مجھے میری بات سنیں اس طرح نہیں صاحب ایک منٹ. پچھلے 10 سال میں آپ کی حکومت اور اس کے بعد اس حکومت کے دور میں 98 صحافی قتل ہوئے ہیں. ولی خان بابر قتل ہوا ہے. اس ولی خان بابر کے قتل کے کیس میں آپ کی جماعت کا نام آتا ہے لیکن آج تک ہمارے ساتھیوں کے قاتل پکڑے نہیں جاتے. یہ دوسری طرف بحث چلی جائے گی. میں بھی رہوں گا. میرے خلاف کس نے کیا آپ کے دوست نے کیا. میرے لیاری کو جو ہے تباہ برباد کس نے کیا میرے خلاف کوئی ثبوت ہے نا آپ کے دوست میرے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے نا تو آپ کورٹ میں چلے جائیں. عدالتیں کھلی ہوئی ہیں. عدالتیں کھلی ہوئی ہیں. اب اتنی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر میں ایک شاہمود قریشی صاحب عمر چیمہ یہاں بیٹھ کے نہیں بولے گا کہ صبح وہ اسلام آباد گرلز کالج کے باہر کھڑے ہوئے تھے وہ کبھی اپنا نہیں بتائے گا. پوری قوم کے سامنے واضح آ گیا کہ ایک شاہمود قریشی صاحب ہے اور ایک آپ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو پازیٹیو سینس میں لیں. دیکھو وہ آپ ایجیٹیشن کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی جو ہے نا وہ بہت بڑے مخدوم ہے پیر ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں. ان کی ڈسکرپنسی آپ تو آپ بھی تو سردار نبیل قبول ہیں. میں غلط نہیں برداشت کروں گا. آپ سردار نبیل قبول نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے پولیٹیشنوں کے پگڑی اچھالیں اور سارے گند آپ لوگ خود کریں اور آپ لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا. بھائی پلیز میرا آپ لوگ کا ذکر کیا کریں ہم سب کچھ لے آؤ. حامد میر میں بتاؤں میں چیلنج کر رہا ہوں لے آؤ میرا سب کچھ. کا نام لوں نا پارلیمنٹ کے اندر آپ واک آؤٹ کر کے چلے جاؤ گے. کیوں واک آؤٹ کریں گے ہماری آپ پارٹی کے ہیڈ فون کر دیں گے یہ آپ نے کیوں میڈیا والوں کو گندا کیا. نے اپنے مینیفیسٹو میں مطالبہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس دینے والے تمام لوگوں کی نواز شریف چھاپی جائے تو آپ دیتے ہو. حامد میر دیتا نہیں. یہ جو مینیفیسٹو کتنا ٹیکس دیتے ہو چلو آپ بتا دو. حامد میر کتنا ٹیکس دیتے ہو. میں آپ سے تو نہیں آپ سے 4 گنا زیادہ دیتا ہوں. نواز شریف آپ سے تو زیادہ دیتے ہیں نا آپ وہ ایم این اے کا الیکشن نہیں کر سکتے. اچھا میری بات سنیں سوال زیادہ دیتے ہیں. میرا سوال ہے نا دونوں سے زیادہ دیتے ہیں. میں نے الیکشن نہیں لڑا بھی آپ کی طرح. میرے سے ایک سوال ہے آپ سوال پوچھتے ہو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ انکم ٹیکس نواز شریف صاحب سے زیادہ دیتے ہو نہیں دیتے ہو. بالکل زیادہ دیتے ہو. آپ سے بھی زیادہ دیتا ہوں نواز شریف سے بھی زیادہ دیتا ہوں لیکن اب میرا سوال سن لے. یہ جو پی ایم ایل این نے اپنی مینیفیسٹو میں کہا ہے کہ سورس آف انکم. دیکھیں آپ یہ جو شور مچا رہے ہیں نا. نہیں میں شور نہیں مچا رہا. میں میڈیا کو صحیح چہرہ میرا سوال آپ ہر کسی کو میرا سوال کہ یہ جو پی ایم ایل این نے اپنی مینیفیسٹو میں کہا ہے کہ ہم انکم ٹیکس دینے والوں کی ڈائریکٹری چھاپیں گے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں. بالکل میں حمایت کرتا ہوں. تو میرا بھی پتہ چل جائے گا نا. اچھا میں کہتا ہوں 2% کیوں ہے انکم ٹیکس میں جیل میں ڈالے سب کو. پارلیمنٹ سارا فارغ ہو جائے گا. شاہ قریشی صاحب بہت شور مچا رہے ہیں. نبیل قبول صاحب میرا چھوٹا سا سوال ہے چھوٹا سا جواب دیجیے گا. مسلم لیگ نون نے اپنے منشور میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو انکم ٹیکس دینے والوں کی ڈائریکٹری شائع کریں گے. آپ اس مطالبے اس وعدے کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ کوئی حرج نہیں ہے ڈائریکٹری چھاپنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. چلیں بہت بہت شکریہ شاہ قریشی صاحب. جناب نبیل قبول بہت بہت شکریہ اور عمر چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اجازت لینے سے پہلے میں یہ یاد دلاؤں گا مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے
اس نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر حکومت میں آگے تو انکم ٹیکس دینے والوں کی ڈائریکٹری شائع کریں گے. پلیز ضرور ڈائریکٹری شائع کیجئے تاکہ نبیل گبول صاحب کو پتا چل جائے کہ حامد میر کتنا ٹیکس دیتا ہے اور نواز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور عمر چیمہ صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں زیادہ ایجیٹیٹ کرنے کی, غصے میں آنے کی یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو انتخابی وعدے کیے ہیں ان پر عمل درآمد کر دیں تو ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے اور آپ بھی خوش اور ہم بھی خوش. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.